माइक पे डायरेक्ट आके पूछेंगे। और वो अगर लोग हो, बहुत नरमी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, कि जो हमारे अकीदे से इत्तेफाक नहीं रखते, वो आकर पूछे तो उनका तो पहले मोस्ट वेलकम है हमारी, कि कल्ब इत्मीनान कल्ब के साथ हम उनको सुकून के साथ जवाब देंगे। अरे भाई, पूरे मजमे में सवाल नहीं है। मैं जानता हूँ अभी जलसों में सवाल करने में हिचकिचाते हैं, और फिर मुकर्रिर साहब चले जाते हैं तो 25 सवाल होते हैं। यार वो ऐसा गलत बोल दिया, वो वैसा नहीं बोलना चाहिए था, ये ऐसा नहीं है वैसा। तो भाई यहीं पूछ लीजिए आप। बैठाया इसलिए जाता है, बुलाया इसीलिए जाता है कि भाई आप अपने शुबात का इजाला करें, शुबात को दूर करें। माइक नहीं है एक्स्ट्रा? आइए भाई, कौन पूछना चाहता है? जिनको जो पूछना हो माइक पे चले आए। मतलब आप मेरी तकरीर से पूरी तरह मुतमईन है? एक भी ऐसा नहीं है जिसको कुछ भी किसी एक बात से भी इख्तिलाफ हो? जी नहीं, सामने बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सुन्नत जमात से अक़ीदा रखने वाला हूँ। जी। जैसे कि हावड़ा टीका पड़ा मेरा अफजियत फैल गई बहुत ज़ोर से, लेकिन हावड़ा पीखाना हमारे बगल में ही है, वहाँ पे वहाबियत बहुत ज़ोरों शोर से फैल रही है। जैसे कि अब जनवरी में उनका बहुत बड़ा इज्तिमा होने वाला है, तो उनके नौजवान छोटे छोटे बच्चे जैसे 15 साल 20 साल के, वो सब इज्तिमा में ज्वाइन हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ती जा रही है उनकी दिन पे दिन। और बल्कि अभी थोड़ी देर पहले भी, आपके आने से पहले भी कुछ लोगों से बात हुई मेरी, स्टेज के सामने आके आपसे सवालात करने के लिए, तो वो कोई सामने नहीं आ रहा है, बल्कि ये कहते हैं हमारा अकीदा हम समझे, तुम्हारा अकीदा तुम समझो। हम जो भी करते हैं अपने आलिमों के साथ। मैंने उनके यहाँ तक भी कहा कि आप अपने आलिम को लीजिए, हमारे यहाँ आए, सामने बैठ के कौन हक पे कौन बातिल है। जैसे कि माज़अल्लाह वो गुस्ताखी रसूल भी और अल्लाह ताला के लिए भी बहुत गुस्ताखी कर चुके हैं। तो मैं उन लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, हावड़ा पीखाना में है, लाइव भी है, इंशाल्लाह वीडियो अपलोड होगी, तो मेरा उनसे ये ताल्लुक है, हज़रत आपसे सवाल है, जैसे कि इज्तिमा बहुत ज़ोरों शोर से फैल रहा है और ये बहुत तादाद में भी है, तो इनके लिए पीखाना में अभी जिस तरह से हम जो अहले सुन्नत वाले हैं बहुत दबे हुए हैं, क्योंकि ये हर जगह अपने क्या बोलते दायरे में 5-6 लोगों को लेके गली हो, चौबारा हो, दुकान हो, हर जगह खड़े होके अरेंजमेंट करते हैं और ये कहते हैं कि हम नमाजी, जैसे कि आप सब अभी बयान कर चुके हैं इनके लिए। तो इनके ऊपर कुछ कहें, इनका जनवरी में बहुत बड़ा इज्तिमा है। जी बेशक जी, और हमारे नौजवान अभी सब उनकी तरफ भी बहुत जोर से जा रहे हैं, जैसे राफजियत की तरफ जा रहे हैं वैसे ही वहाबियत की तरफ भी जा रहे हैं। देखिए, एक रिवायत है इसके जवाब में। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तौरेत पढ़ रहे थे, रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए, तो हज़रत उमर ने ख्याल किया कि हुजूर मुझे तौरेत पढ़ते हुए देखेंगे तो और खुश होंगे, तो उन्होंने आवाज़ को बुलंद किया और तौरेत को बुलंद आवाज़ से पढ़ने लगे। सरकार के चेहरे पे नागवारी के असरात ज़ाहिर हुए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी साथ में थे रसूलुल्लाह के, तो अबू बकर सिद्दीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज शनास थे, हुजूर की मिजाज को बहुत अच्छे से पहचानते थे, क्योंकि आप उनके बहुत रफ़ीक गार भी कहा गया है, आपके रफ़ीक थे ख़ास, हुजूर के इशारों को जान लिया करते थे। तो हुजूर के चेहरे की नागवारी को भाप लिया कि हुजूर को उमर का तौरात पढ़ना पसंद नहीं है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हज़रत उमर को कोडी से इशारा किया और कहा कि उमर खामोश हो जाओ, देखते नहीं कि रसूलुल्लाह के चेहरे पर कैसे असरात है। तो हज़रत उमर ने देखा तो महसूस हो गया कि रसूलुल्लाह नाराज़ से है। अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह मैं तौरात ही तो पढ़ रहा हूँ, मतलब ये भी तो एक आसमानी ही किताब है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क्या तुम्हारे लिए अल्लाह का रसूल और अल्लाह का कुरान काफ़ी नहीं है? क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। और तौरेत तुम पढ़ते हो जबकि अल्लाह का रसूल तुम्हारे बीच मौजूद है। मुझे बताइए, तौरेत आसमानी किताब थी कि नहीं थी? थी, मगर आसमानी किताब से पढ़ने से क्यों रोक रहे? दर हकीकत उसका सबब यह था कि तौरात में कुछ तहरीफ कर दी गई, गलत मिला दिया गया है, और ये सबको नहीं पता कि उसमें क्या सही है और क्या गलत है। तो आदमी उसको किताब समझ के, अच्छी किताब समझ के पढ़ेगा, गलत को भी अच्छा समझेगा। तो उस चीज़ को देखना ही नहीं, उस चीज़ को पढ़ना ही नहीं जहाँ पर गलत और सही दोनों खलत मलत हो। इससे हमें यह पता चला कि ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। हज़रत उमर को रसूलुल्लाह ने तौरात पढ़ने से रोक दिया,
تو ہمارے علماء عوام سے کہتے ہیں کہ ان کے اجتماع میں نہ جاؤ، تو اسی بنیاد پر ہوتا کہ بھائی وہاں جاؤ گے تو غلط بھی باتیں سنیں گے، اس کو بھی صحیح سمجھ کے تم صحیح مان کے آ جاؤ گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ صاحب کہاں ہمارا عقیدہ بدل گیا۔ اب کچھ لوگ ہوشیاری بتاتے ہیں، اس میں زیادہ عقل مند سمجھتے ہو، کہتے ہیں نہیں صاحب اللہ نے ہم کو عقل سلیم دیا، اللہ نے ہم کو عقل دیا، ہم سمجھ لیتے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ ارے بھائی جب آپ اتنے پڑھے لکھے اتنے قابل ہے کہ آپ غلط اور باطل میں فرق کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو تو ویسے بھی ان کی تقریر سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ تو خود ہی اپنے آپ میں بہت بڑے علامہ ہو گئے، تو آپ کو کیا سننے جا رہے ہیں آپ؟ تو باطل سے بچنا چاہیے، اور ان لوگوں پر، ان جماعتوں پر ہمارا جو اختلاف ہے وہ کوئی فروعی مسائل کو لے کر نہیں ہے، عقائد کو لے کر ہے۔ ان کے عقیدے گستاخانہ ہے، ان کے بزرگوں نے جو کتابیں لکھی اس میں گستاخیاں لکھی، جس کی بنیاد پر ہمارے علماء نے ان پر کفر کے فتوے صادر کیے۔ اور ابتدا میں ہی میں نے حدیث بیان کر دی تھی، اگر اس حدیث پر ہی آپ تھوڑا سا غور کر لیں کہ حضور نے کہا 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک جنتی ہوگا۔ آپ اپنے آپ کو جنتی مانتے ہیں کہ جہنمی مانتے ہیں؟ جنتی مانتے ہیں نا، تو پھر جہنمیوں کے اجتماع میں جا کے کیا کر رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ ہمارے یہاں کس چیز کی کمی ہے؟ کیا علماء نہیں ہے ہمارے یہاں؟ کتابیں نہیں ہیں ہمارے یہاں؟ آپ کو دینی جاننا ہے تو اپنے علماء سے جانیے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ اپنے علماء کی کتابیں پڑھیے، ہر زبانوں میں کتابیں، اور اس زمانے میں تو اتنی آسانی ہے، کتاب جو آپ کو نہ خرید سکے نہ مل سکے آپ کے یہاں، تو PDF میں کتابیں اویلیبل ہیں، اپنے علماء کی کتابیں آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے، اس کو پڑھیے۔ ہمیں ضرورت کیا ہے؟ یاد رکھیے باطل کی صحبت بھی جو ہے نا وہ عذاب کا سبب بنتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امام غزالی نے اس کو لکھا اور بھی علماء نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر بنا کر مبعوث کیے گئے قوم بنی اسرائیل میں، ان کا نام ہے حضرت شمعون علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ شمعون۔ اور ان کے بعد پھر ایک اور نبی ہے حضرت شمعون کے بعد، حضرت یوشع ابن نون، پورا نام یہ ہے۔ 6 لاکھ آبادی کی طرف یہ بھیجے گئے۔ اس زمانے میں کیسا ہوتا تھا، جو انبیاء آتے تھے، اور رسول جو ہوتا تھا 4 رسول ہے صرف، باقی نبی 1,24,000 کم و بیش ہے۔ الگ الگ خطوں کے لیے الگ الگ نبی بھیجے جاتے تھے، ایک شہر میں ایک نبی ہوتا تھا، یا ایک ملک میں ایک نبی ہوتا تھا، دوسرے ملک کا دوسرا نبی، ایسا ہوتا تھا۔ تو ان کو جس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا حضرت یوشع علیہ السلام کو، اس کی آبادی 6 لاکھ کی تھی۔ یہ گئے تبلیغ کی، 3 لاکھ لوگ حضرت یوشع پر ایمان لے آئے۔ 3 لاکھ لوگوں نے ایمان نہیں لایا، آدھی کی قوم ایمان لائی، آدھی ایمان نہیں لائی۔ یوشع علیہ السلام نے بہت سمجھایا، تھک گئے، اللہ سے دعا کی مولا اس قوم کو ہلاک کر دے، اب یہ ہدایت نہیں پانے والے۔ اللہ نے فرمایا یوشع تم تنہا نکلو، پوری قوم پر عذاب بھیج رہا ہوں۔ یوشع علیہ السلام بڑے حیران ہو گئے، سجدے میں گرے، رونے لگے، مولا میں نے تو گناہ گاروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے عذاب بلایا ہے، اس میں تو 3 لاکھ وہ ہے جو تجھ پر ایمان لاتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، موسیٰ کی کتاب توریت پڑھتے ہیں، موسیٰ کو رسول جانتے ہیں، مجھے نبی سمجھتے ہیں، ان 3 لاکھ کو کیوں ہلاک فرما رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا یوشع پوری 6 لاکھ پر عذاب آئے گا، پوری قوم پہ صرف تو تنہا بچیں گا، اور پوری قوم پہ عذاب بھیجنے کا سبب یہ ہے کہ یہ مجھ پر ایمان تو لاتے ہیں لیکن میرے دشمنوں سے دوستیاں کرتے ہیں، ان سے تعلقات رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ پوری قوم پر عذاب آیا، 6 لاکھ کی 6 لاکھ تباہ ہو گئی۔ اور اسی کو قرآن عظیم نے بیان کیا ہے، سورہ مجادلہ، قرآن کی سورہ مجادلہ، آخری آیت جہاں سورہ مجادلہ ختم ہو جاتی ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اے محبوب تو نہیں پائیں گا اس قوم کو جو دعویٰ تو کرتی ہے کہ ایمان لائے اللہ اور آخرت پر، اور دوستی کرتے اللہ رسول کے دشمنوں سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب تو اس قوم کو مسلمان نہیں پائیں گا، وہ مومن نہیں ہوں گے، وہ ایمان والے نہیں ہوں گے کہ صرف دعویٰ تو ہے، اللہ پہ ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، مگر کرتے کیا ہے؟ ایمان کے دعوے کے ساتھ دوستی کس سے کرتے ہیں؟ اللہ رسول کے دشمنوں سے، گستاخوں سے۔ وہ مومن نہیں ہوں گے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، وہ دشمنان اللہ رسول اگرچہ ان کے باپ ہو، ان کے بیٹے ہو، ان کے بھائی ہو، ان کے کتنے ہی عزیز ترین رشتہ دار ہو، اگر وہ رشتہ داریوں کو نبھائیں گے تو اللہ فرماتا ہے وہ مومن نہیں ہوں گے۔ ایمان رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں ہے، ایمان کا تعلق رسول اور اللہ کے محبت سے ہے۔
یہ قرآن میں سورہ مجادلہ میں، حدیث نہیں ہے کہ آپ ضعیف بول کے اس کو ٹال دو، مولوی کا قول بول کے چھوڑ دو کہ بریلیوں کی باتیں ہیں، یہ قرآن ہے۔ مولوی صاحبان وہی سناتے ہیں، دیوبندی وہابی ایسی ایسی باطل حدیثیں سناتے، یا تو ایک تو حدیثیں صحیح نہیں ہوتی اور دھوکہ دیتے، وہ طارق جمیل جیسے آتے خبیث۔ ہمارے نبی کا اخلاق، ایک بڑھیا کچرا ڈال دیتی تھی میرے نبی پر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے تھے۔ میرے بھائیو کدھر جا رہے ہو، امت بن کے رہو، مطلب گوبر سب ملا کے کھا جاؤ، حلوہ سمجھ لو سب کو، گوبر سب ملا لو، سب گوبر میں حلوہ، سب حلوہ بھی تو گوبر جیسا دکھتا ہے، ارے گوبر ہے، حلوہ ہے بھائی۔ ایک ڈرام شربت بنا اور ایک ڈرام شربت میں ایک قطرہ پیشاب کا گر جائے، پیوں گے؟ بولیے بھائی، ایک قطرہ تو ہے یار، سارے پاکیزہ شربت کے پانی نے ایک قطرے کو پاک کر دیا۔ گندگی اور غلاظت وہ ہوتی ہے کہ وہ ایک قطرہ بھی ہو تو کئی قطرے مل کر اس کو، لاکھوں قطرے مل کر اس کو پاک نہیں کر سکتے، لیکن ایک گندا قطرہ لاکھوں کو ناپاک کر دیتا۔ یہ اصول ہے۔ آپ اس شربت کو نہیں پیتے کہ وہ جس میں ایک قطرہ گر جائے پیشاب کا۔ تو پھر یہاں اگر باطل ہے تو ان سے کیسا؟ نہیں وہ ایک کام کرو، ان کا باطل کو مت دیکھو یار، ان کی اچھائی دیکھو۔ اچھا، آپ اتنے عقل مند ہیں کہ آپ یہ فرق کر سکتے کہ یہ صحیح بولا اور یہ غلط بولا؟ جب اتنے عقل مند ہو تو آپ کو تو اجتماع میں جانے کی ویسی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ تو خود فیصلہ کر سکتے ہو۔ تو طارق جمیل سناتا ہے وہ کچرا ڈال دیتی تھی، پھر بیمار ہو گئی وہ بڑھیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا نہیں، بھائی کچرا نہیں آیا، 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3، بہت وہابی سناتے اس کو۔ اور اس پر میری ایک تقریر ہے کہ شدت کس پر محبت کس سے، اس کا عنوان یہ یو پی کی ایک تقریر ہے، بہت مشہور تقریر ہے، نیٹ پہ سنیے گا اس کو۔ میں نے 6 روایتیں ان کی سنائی جو دیوبندی سناتے، اور 6 روایتیں صحیح بخاری سے سنائی تھی اور اس کا تقابل کیا ہے۔ اب وہ تھوڑا سا میں 2-3 باتیں اس میں سے سنا دیتا ہوں، کام کیا آپ کے۔ حضور نے پوچھا کہ وہ بڑھیا نظر نہیں آ رہی جو کچرا ڈالتی تھی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بیمار ہے۔ حضور گئے، پھر بڑھیا سے کی عیادت کی، کہا ضعیفہ کوئی کام ہو تو بتا دو، کوئی دوا وغیرہ لانا ہو تو بتا دو۔ بڑھیا بڑی اخلاق سے متاثر ہوئی، سرکار کے ایمان لے آیا، دیکھا میرے نبی کے محبت۔ غزوہ احد میں نبی کو پتھر مارے گئے، دندان مبارک شہید ہو گیا۔ فرشتہ آیا، یا رسول اللہ ابھی عذاب نازل کرتا ہوں۔ میرے آقا نے کہا نہیں، میں نے ان کو معاف کیا۔ طائف کے بازار میں میرے آقا گئے، پتھر مارے گئے، اتنا خون بہا، اتنا لہو نکلا کہ آپ کی نالین خون سے بھر گئی۔ فرشتہ حاضر ہوا، یا رسول اللہ اجازت دیجئے، 2 پہاڑوں کے درمیان یہ طائف کی آبادی آباد ہے، پہاڑوں کو ملاؤں گا، پیس کے رکھ دوں گا۔ رسول نے کہا میں نے معاف کیا۔ میرے آقا تو دشمنوں کو معاف کر دیتے، تم ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے ہو۔ آئے ہائے بیٹے رے، مکار اعظم۔ سب سے پہلی بات، وہ بڑھیا والی روایت کس کتاب میں کوئی مائکا لال مجھے دکھائے؟ چھوٹی من گھڑت روایت۔ کیا ہے وہ روایت؟ گڑی گئی ہے، اس کا سر ہے نہ پیر ہے۔ احد والی روایت صحیح ہے، طائف والی روایت صحیح ہے۔ 3 روایت سنا دی، مگر یہ بھی تو سناؤ طارق جمیل صاحب، بخاری میں امام بخاری نے 8 جگہ اس روایت کو لکھا ہے۔ کتاب الوضو میں لایا، کتاب الصلاۃ میں لایا، کتاب التوحید میں لایا، کتاب الملاحم میں لایا۔ پتہ نہیں امام بخاری کتنے کٹر بریلی بن کر لکھ رہے تھے اس وقت۔ 8 جگہ، ارے ایک ہی روایت کو صحیح بخاری میں 1 جگہ لا دیا، 2 جگہ لا دیا، بار بار روایت کیوں لا رہے؟ بتانا چاہ رہے کہ جس کٹرتا کو تم بریلیت کہتے ہو، سب سے پہلا بریلی تو میں ہوں، اس معنی کے اعتبار سے۔ 8 جگہ اس روایت کو لا کے کیا کہتے؟ قبیلہ اورینہ کے لوگ آئے، قبیلہ تھا اورینہ، یا رسول اللہ ہم ایمان لانا آئے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، کلمہ پڑھو۔ کلمہ پڑھا دیا، مسلمان ہو گیا، پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ قبیلہ تھا، 2-4 لوگ نہیں، کئی سو کے لوگ، کئی 100 لوگ تھے، وہ قبیلہ تھا۔ اور صحیح بخاری میں، اس کتاب میں تمہارے جو قرآن کے بعد سب سے افضل ہے، اس کا تو انکار نہیں کر سکتے تم۔ اب قبیلہ اورینہ کے لوگ مسلمان ہو گئے، حضور نے کہا یہاں رکو، ٹھہرو اور دین کی تعلیمات حاصل کرو، نماز کا طریقہ سیکھو، کچھ دن یہاں قیام کرو۔ دوسرے تیسرے دن آئے، یا رسول اللہ ہم بیمار ہو گئے، ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ حضور نے کہا اونٹوں کے استبل میں جاؤ، اونٹوں کا پیشاب پیو اور اونٹوں کا دودھ پیو۔ اہل حدیث جو اونٹوں کا پیشاب پیتے اس حدیث سے دلیل لاتے ہیں، یہ حدیث دلیل ہے ان کی، مگر وہ بھول جاتے کہ وہ حضور نے جن کو پیشاب پینے کے لیے بولا وہ کون لوگ تھے۔
کہا جاؤ اونٹوں کا پیشاب پیو. امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ چونکہ آقا طبیب اعظم ہیں، پیشاب جائز نہیں، نجس ہے، مگر حضور کو معلوم تھا کہ جو مرض میں مبتلا ہے اس کا علاج اونٹ کے پیشاب میں ہی ہے. تو یہ اجازت نہیں تھی، یہ ایک علاج کے طور پہ تھا. بہرحال کہا اونٹوں کا پیشاب پیو، دودھ پیو. جب وہ جانے لگے تو آقا نے کہا کہ لوگوں سنو، مدینے کی ہوا سب کو راس آتی ہے سوائے منافق کے. بتا دیا کہ یہ منافق ہے، ایمان یہ دل سے نہیں لائے. بہرحال گئے اونٹوں کے استبل میں، رکے، وہیں قیام کیا. اونٹوں کا پیشاب پیتے تھے، اونٹوں کا دودھ پیتے تھے. چند دن میں صحت مند ہو گئے، موٹے تازے ہو گئے. ایک دن موقع دیکھا، اونٹ کے جو محافظ صحابہ تھے ان کو قتل کیا اور سارے بیت المال کے اونٹ لے کر بھاگ گئے. رسول اللہ کو اطلاع ہوئی کہ صاحب وہ صحابہ کو تو قتل کر دیا جو اونٹوں کی دیکھ ریکھ کرتے تھے جو صحابہ، اور اونٹ بھی لے کر بھاگ گئے مسلمانوں کے. کئی سو اونٹ تھے. سرکار نے کہا کون ہے جو ان کو پکڑ کے لائے؟ خالد ابن ولید کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. کہا خالد جاؤ، گرفتار کرنا، قتل نہ کر، فیصلہ میں خود کروں گا. خالد ابن ولید گئے، گھوڑ تیز رفتاری کے ساتھ ایک صحابہ کا ایک دستہ لے کر بیچ راستے میں گھیر لیا. ہلکی سی جھڑپ ہوئی. سیف اللہ کا وہ کیا مقابلہ کرتے، تلواریں رکھ دی انہوں نے، امان 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 چلانا شروع کیا. خالد بن ولید نے گرفتار کیا، سب کو رسیوں میں جکڑ دیا. ایک قاصد کو روانہ کیا، جاؤ حضور کو اطلاع دو کہ گرفتار کیا جا چکا ہے. انس ابن مالک اس حدیث کے راوی ہے. کہتے حضور خبر کے انتظار میں اپنے حجرے کے باہر کھڑے ہوئے، انتظار کر رہے تھے کہ بس اب خبر آتی ہے، تب خبر آتی ہے. جیسی خبر پہنچی یا رسول اللہ گرفتار کیا، اور فلاں وادی میں ان کو خالد نے گھیر لیا. حضور اس طرف روانہ ہوئے اور کہتے ہیں کہ جلال کی کیفیت یہ تھی. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ آپ کے کاندھے شریف پر چادر تھی، چادر ٹھیک سے اوڑھنے کا بھی آپ کو خیال نہیں تھا. آدھی چادر زمین پہ لکیر کھینچ رہی تھی، آدھی آپ کے پشت مبارک پر. اس انداز میں آپ غصے میں مطلب جلال میں جا رہے تھے. چادر کو بھی ٹھیک سے اوڑھنے کا آپ نے توجہ نہیں دی اس پر. آپ وہاں پہنچے، دیکھا وہ گرفتار کیے ہوئے. صحابہ کرام نے اتنی دیر میں ایک کیا نام ہے خیمہ وغیرہ بنا دیا تھا حضور کے. گرمی کے دن، دھوپ کی تیز تمازت، حضور کے لیے خیمہ لگا دیا گیا. عرض کیا گیا رسول اللہ کیا کیا جائے ان کے لیے؟ فرمایا ان کے کپڑے ان کے بدنوں سے نکالو، برے نہ کرو ان کو برے نہ کرو، ننگا کرو ان کو، اور ان کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دو اور ان کے سینے پہ بڑا سے پتھر رکھ دو. اور یہ کہہ کر آپ خیمے میں چلے گئے. صحابہ نے عمل کیا، کپڑے نکالے، پورا ننگا کر دیا مادرزاد، تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا، بڑے بڑے سینوں پہ پتھر رکھ دیے کہ ہل بھی نہیں سکتے تھے. نیچے تپتی ہوئی ریت، اوپر دھوپ کی تمازت، مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے. پانی پانی. تھوڑی دیر کے بعد چیخنے لگے اعلیٰ تش، پانی پانی، پیاس پیاس پیاس. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ سے پوچھے کہ ان کو پانی دیا جائے یا نہ دیا جائے، پانی مانگ رہے. خیمے میں گئے، عرض کہ یا رسول اللہ پانی مانگتے ہیں. سرکار ایک تکیے سے کھجور کا چھالوں کا تکیہ بنا تھا جس سے ٹیک لگائے آپ آرام فرما رہے تھے. جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ پانی مانگتے ہیں، جلال کی کیفیت کا یہ عالم تھا. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ آپ تکیے سے اٹھ پڑے اور جلال نے فرمایا پانی مانگتے ہیں، خبردار ان کو پانی نہ دیا جائے. لوہے کی سلاخوں کو گرم کرو اور ان کی آنکھوں میں گھسیڑ دو. 8 جگہ امام بخاری نے لکھا ہے آج تک کسی وہابی نے یہ حدیث کیوں نہیں سنائی؟ کب تک کچرے ڈالنے والی حدیث سنائیں گا وہ؟ صحابہ نے وہی کیا. لوہے کی سلاخیں گرم کی گئی اور جب دونوں آنکھوں میں گھسیڑی جاتی تھی، بھیجا پار کے کھوپڑی پار کے باہر نکلتی، تڑپ تڑپ کے مر جائے. حدیث ختم ہو گئی. امام بخاری کے شیخ جس سے امام بخاری نقل کرتے حضرت قلابہ تابعی ہے جنہوں نے انس ابن مالک سے روایت کیا. امام بخاری کہتے حضرت قلابہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ کا اتنا جلال، اتنا شدید جلال تو ہم نے کسی موقع پہ حضور کو نہیں دیکھا. اتنا شدید دردناک عذاب ان پر، اتنی دردناک تکلیف سے ان کو مارا گیا کہ لوہے کی سلاخ. تصور کرو یار، آنکھوں میں جلتی ہوئی سلاخ گھسیڑ دے آپ، کیا تکلیف ہے. ریت پہ برہنہ کر کے لٹا دینا تپتی ہوئی ریت پر. آخری جلال کا سبب کیا تھا؟ ایسا کیوں کیا حضور نے؟ حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں کہ تم نے نہ دیکھا ان کے ایک جرم نہیں تھا، 3 جرم تھے. اگر ایک جرم ہوتا تو حضور کا اتنا جلال نہیں ہوتا، اتنی سخت سزا حضور نہیں دیتے تھے. لیکن انہوں نے 3 بڑے جرم کیے. پہلا یہ کہ بیت المال کے اونٹوں کو لے کر بھاگے جو مسلمانوں کا حق تھا، مسلمانوں کے مال میں خیانت کی. دوسرا جرم یہ کہ بے قصور ان صحابہ کو قتل کیا جو اونٹوں کے محافظ تھے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، بے قصور مسلمانوں کو مارا.
اور تیسرا جو سب سے بڑا ان کا جرم تھا وہ کہ مرتد ہو گئے، اسلام کو چھوڑ دیا، اس بنیاد پر یہ عذاب تھا۔ اور صرف ایک حدیث اور سناتا ہوں بخاری کی، ابن خطل نام کا ایک شخص گزرا، یہ مکہ آیا، مکہ سے مدینہ آیا، حضور جب مدینہ آ چکے، یہ مدینہ، یہ بھی بخاری کے اندر موجود۔ ابن خطل آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ حضور نے کہا بہت اچھی بات ہے، کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھا دیا۔ کہا کیا نام ہے؟ تو اس کا نام بڑا عجیب تھا۔ حضور نے کہا آج سے تیرا نام عبد الرحمن ابن خطل، ابن عبد الرحمن ابن خطل۔ کچھ دن مدینے میں رہا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں لکھنا جانتا ہوں، مجھے لکھنا آتا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں وہی کی کتابت کروں۔ حضور نے کہا جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں تجھے بلا لوں گا۔ حضور نے اس سے وہی کی کتابت کروائی بھی نہیں کبھی۔ ظاہر ہے مولا علی کتابت کرنے کے لیے موجود تھے، حضرت عمر کاتبان وحی میں تھے، حضرت زید ابن حارث تھے، سعد ابن وقاص تھے، کئی صحابہ تھے جو کتابت کرتے تھے۔ اس کو کبھی بلایا نہیں۔ یہ 2 یا 3 دن رہا، مدینے سے بھاگ کر آیا، مکہ مرتد ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد سے بڑا نعوذ باللہ استغفر اللہ میں نے کذاب نہیں دیکھا، محمد امی ہے، پڑھنا لکھنا جانتے نہیں ہیں۔ وہی نازل ہوتی تھی، محمد مجھے بلاتے تھے، جھوٹ کہتا تھا، محمد بلاتے اور کہتے کہ وہی آئی ہے لکھو، تو محمد چونکہ لکھنا پڑھنا تو جانتے نہیں تھے، محمد کچھ کہتے میں اپنی طرف سے کچھ اور لکھ دیتا تھا، اور محمد بتا بھی نہیں سکتے تھے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے محبوب یہ کلام ہم نے آپ پر نازل کیا، اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے ہیں۔ سرکار کو اطلاع ہوئی، سرکار جلال میں آ گئے کہ اس نے قرآن کو مشکوک قرار دے دیا، وہی کو جو ہے اس نے مشکوک کر دیا۔ مکہ فتح ہوا صاحب، سن رہے ہیں نا کیا بور ہو رہے؟ ختم کرنا ہے تو بول دیجئے گا، کیونکہ مجھے تو کہیں جانا ہی نہیں ہے، بیٹھا ہوں میں۔ آپ سن رہے تو میں بول رہا ہوں، حالانکہ میرے حساب سے ٹھنڈی زیادہ ہے، ناگپور میں اتنی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ سرکار مکہ فتح ہوا، سرکار جب مکہ میں فاتح داخل ہوئے، آپ نے فرمایا جو ہتھیار رکھ دے اس کو امان، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان۔ یہ بھی ابو سفیان کا اعجاز ہے، جن کو یہ گالیاں بکرے رابدی، جو ابو سفیان کے گھر میں جائے اس کو امان، جو حرم میں آ جائے اس کو امان، بوڑھوں کو امان، بچوں کو امان، عورتوں کو امان، مگر ابن خطل کو امان نہیں۔ جہاں پاؤ قتل کرو، جہاں دیکھو قتل کرو۔ صحابہ کہتے ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا، ابن خطل کا پتہ نہیں چل رہا، پورے مکہ کی ناکہ بندی کر دی گئی، جو راستے تھے مکہ سے آنے جانے باہر کے سب پہ ناکہ بندی تھی۔ ابن خطل کا پتہ نہیں، باہر نکلا نہیں تھا مکے میں، یہ تو پتہ چل گیا کہ مکہ میں ہی تھا، تلاش کیا نہیں مل رہا ہے، پورا دن گزر گیا۔ سعد بن وقاص کہتے ہیں غالباً کہ میں حرم میں کعبۃ اللہ میں داخل ہوا طواف کعبہ کے لیے، تو میں نے دیکھا جب میں کعبے کے قریب سے گزرا اور حجر اسود کے پاس آیا کہ بوسہ لوں، غلاف کعبہ کو میں نے ہلتا ہوا دیکھا، خیال کیا کوئی جانور شاید غلاف کعبہ کے اندر گھس گیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے جب غلاف ہٹایا دیکھا تو ابن خطل تھا، کعبے کی دیواروں سے چمٹا ہوا تھا جیسے چھپکلی چپکی ہوئی ہوتی ہے۔ کیوں کعبے میں چپک گیا تھا؟ آ کر اس کو معلوم تھا کہ حرم میں قتل جائز نہیں، اور حضور نے یہ بھی کہا تھا جو حرم میں داخل ہو جائے اس کو امان۔ کہ حرم میں تو آپ جو ہے جو نہیں مار سکتے، جانور کسی جانور کو نہیں مار سکتے، حرم کی حرمت ہے، تو میں حرم میں ہی بچ سکتا ہوں، یہی ایک ایسی جگہ جہاں مجھے نہیں مارا جائے گا۔ اب صحابہ پشو پیش میں کہ یہ تو حرم میں چھپا ہے، اور حضور نے کہا اس کو امان نہیں۔ کہا گیا کہ رسول اللہ کو اطلاع دی جائے، سرکار کی خدمت میں آئے، صحابہ عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے ابن خطل کو پا لیا، کعبۃ اللہ کی دیوار سے چمٹا ہوا ہے، ایسے چمٹا جیسے چھپکل چپکی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو اسی حالت میں اسی جگہ قتل کرو۔ یا رسول اللہ غلاف کعبہ کٹیں گا؟ فرمایا کوئی پرواہ نہیں۔ یہ جلال کی کیفیت تھی۔ راوی کہتے ہیں صحابہ گئے اور تلوار اس طرح تلوار چلائی کہ غلاف کعبہ کٹا، گردن کٹی، اور اس کے خون سے کعبے کی دیوار سرخ ہو گئی۔ یہ بھی تو حدیث بتاؤ بھائی، یہ نہیں بتائیں گے تو اصل میں اب ایسی بہت ساری میں حدیثیں سنا سکتا ہوں، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فاروق صاحب آپ بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ بتانا میں نتیجہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ ایک ہی ہے، مگر یہ 2 کردار کیوں ہے؟ یہ کنفیوژن والی بات ہے نا، کہ ایک طرف ایک ہی کردار وہ سنا رہے اور ہم اس کردار کو بھی سناتے، وہ نہیں سناتے۔ بھئی نبی تو وہی ہے جو رحمت للعالمین بن کر آیا، نبی تو وہی ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ انکا خلق عظیم، جی اے محبوب آپ کا اخلاق سب سے بلند ہے، انکا لعلی خلق عظیم۔
آپ سب سے بہترین اخلاق کے مالک بنا کر بھیجے، اتنا با اخلاق رحمت للعالمین۔ یہاں کیا ہو گیا کہ جہاں احد میں کفاروں کو معاف کر رہا ہے، طائف میں کفاروں کو معاف کر رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس روایت کو بقول وہابی کے مان لے، کچرا ڈالنے والی بوڑھیا کو معاف کر رہا ہے، مگر یہاں کیا ہے کہ کعبۃ اللہ میں قتل کیا جا رہا ہے، یہاں کیا ہے کہ قبیلہ عرینا کے لوگوں کو تڑپا کے مارا جا رہا ہے۔ تو آپ کو ایک باریک اس میں غور کریں گے تو ایک باریک ٹیکنیکل بات پتہ چلیں گی کہ طائف میں جو حضور پہ ظلم کر رہے تھے وہ کفار تھے، احد میں جو ظلم کر رہے تھے حضور پہ کفار تھے، اور حضور نے جن کے ساتھ سختی کی یہ ایمان لا کر مرتد ہوئے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ مرتد کی سزا اور ہوتی ہے، کفار کی سزا اور ہوتی ہے۔ کفار سے نرمی کے ساتھ بات کی جائیں گی تاکہ نرمی کی بنیاد پر وہ اسلام کی طرف راغب ہو، اور مرتد کے ساتھ سختی کی جائیں گی کہ ایمان لا کر تعظیم رسول نہیں جانتا، ایمان کے دعوے کے بعد تعظیم خدا نہیں جانتا، لہذا ان پر سختی کی جائیں گی۔ اور اسی کو اعلیٰ کہتے دشمن احمد پر شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی قسم۔ یہ ہے وہ فرق۔ ان کے حکام اور ہے، مسلمان ہو کے کہتا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، مسلمان ہو کے کہتا ہے اللہ مکاری کر سکتا ہے، مسلمان ہو کے کہتا ہے کہ رسول اللہ کا علم غیب جانور اور پاگلوں کی طرح ہے، مسلمان ہو کے کہتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے رسول سے زیادہ علم شیطان کو ہے، مسلمان ہو کے کہتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد دوسرا نبی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ وہ گستاخی ہے کہ جس کا حکم شدید ہے، ان کا حکم مرتد کی بنیاد پر ہے۔ اسی بنیاد پر ہمارے علماء نے کہا من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر، یہ ایسے بدترین کافر ہے جو ان کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جائے۔ یہ ہے وہ سختی کی بنیاد۔ اس کو اس مثال سے سمجھ لے کہ ایک دکان میں آپ نے نوکر بھی رکھا ہے، آپ باہر گئے 1 مہینے کے لیے، نوکر کے ذمہ دکان کو سونپا، واپس آئے حساب کتاب لیا تو پتہ چلا 1 لاکھ روپے کا نقصان کر دیا نوکر نے۔ آپ ڈانٹیں گے، اس کو تنبیہ کریں گے۔ دوسری بار آپ نے اپنے بیٹے، پڑھا لکھا بیٹا ہے آپ کا، پڑھے لکھے بیٹے کے ذمہ آپ نے دکان چھوڑ کے چلے گئے، 1 مہینے بعد آئے تو بیٹے نے بھی نقصان کیا۔ مجھے بتائیے نوکر پہ زیادہ غصہ آئے گا آپ کو کہ بیٹے پہ زیادہ آئے گا؟ بولو یار، بیٹے پر آئیں گا، نوکر تو بھائی وہ تو پرایا ہے، اس کو کیا لینا دینا، اس کو اپنی تنخواہ سے مطلب، بیٹا تو میرا ہے، اس نے میرے کاروبار کو تباہ کر دیا۔ تو جب اپنا کوئی صدمہ دیتا ہے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، جب مسلمان ہو کے کوئی گستاخی کرتا ہے تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ کافر سے کیا امید کرو گے آپ؟ واللہ اعلم ثم عرفو۔ السلام علیکم۔